यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना वो सूरत अल-अनकबूत पढ़नी है। ये जो सूरत है ना ये भी तकरीबन ये मक्की सूरत है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये तो हरूफ मुक़त्तात हैं। उसके बाद फरमाया गया अहासिबन नासु, यानी क्या गुमान कर लिया लोगों ने, अन युतरकू ये कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यक़ूलू और ये कि वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। यानी क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना की जाएगी। तो असल में ये जिस दौर में ये सूरत नाज़िल हुई थी ना, वो दौर ऐसा था कि हिजरत से पहले जो सूरत हाल थी वो वाला दौर था। तो हिजरत से पहले जो था ना, ये मक्का मुकरमा में मुसलमान बहुत सख्त हालात से गुजर रहे थे। कफ़ार ने तो जीना दूबर कर रखा था। इंसानी फितरत के मुताबिक मुसलमान कभी कभार मुसीबतों की ताब ना लाकर घबरा जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इन्हें हौसला देने के लिए फरमाया, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि वो इसी पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। तो ये एक समझ का ना यानी ये कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि आजमाइश ज़रूर होगी ताकि सच्चे को झूठे से और मुखलस को मुनाफिक से जुदा कर दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आजमाइश जो होती है ना, वो ईमान के हिसाब से होती है। जितना ईमान मजबूत हो उतनी ही सख्त आजमाइश होती है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे सख्त आजमाइश किन की होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना अहमद की हदीस है, कि आजमाइश में सबसे सख्त अम्बिया होते हैं, फिर सालिहीन, फिर लोगों में से जो अफजल हो, फिर जो इसके बाद अफजल हो। आदमी की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर उसके दीन में मजबूती हो तो उसकी आजमाइश में इजाफ़ा कर दिया जाता है, अगर उसके दीन में नरमी हो तो उससे तखफीफ की जाती है। और आदमी की आजमाइश जारी रहती है हत्ता कि वो ज़मीन पर इस हाल में चलता फिरता है कि उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। तो ये होनी है, यानी कि आजमाइश जो है ना ये होनी ही है। वलक़द फ़त्तन्नल्लज़ीना, वलक़द और बिलाशुबा यकीनन, फ़त्तन्नल्लज़ीना आजमाइश की हमने उन लोगों को मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे। यानी इसी तरह यकीनन हमने उन लोगों की आजमाइश की जो उनसे पहले थे। फ़ला यअलमन्नल्लाहु, यानी हर सूरत या ज़रूर जान लेगा अल्लाह हुल्लज़ीना उन लोगों को सदक़ू जिन्होंने सच कहा, वला यअलमन्नल काज़िबीन और ज़रूर जान लेगा उनको जो झूठे हैं। यानी ज़रूर जान लेगा या हर सूरत जान लेगा। तो हालांकि बिलाशुबा यकीनन हमने उन लोगों की आजमाइश की जो इनसे पहले थे, सो अल्लाह हर सूरत उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने सच कहा, और उन लोगों को भी जो हर सूरत जान लेगा जो झूठे हैं। यानी ये कोई नया मामला नहीं जो तुम्हारे साथ पेश आया, बल्कि अल्लाह ताला की ये मुस्तकिल ये सुन्नत रही है और पहले लोगों की भी आजमाइशें होती रही हैं। अच्छा, इसमें ना ख़बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं हमने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में एक चादर का तकिया बनाए हुए थे। हमने आपसे पूछा, बुखारी की हदीस है, कहते हैं हमने आपसे पूछा, क्या आप हमारे लिए मदद नहीं मांगते, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में आदमी के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता और उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता, फिर आरा लाया जाता और उसके सर पर रखा जाता और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया जाता और लोहे की कंघियों से उसका गोश्त हड्डियों से नोच दिया जाता, और ये चीज़ उसे उसके दीन से नहीं रोकती थी। अल्लाह की कसम ये काम ज़रूर मुकम्मल होकर रहेगा, यहाँ तक कि सवार सना से हज़र मौत तक चलेगा और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा, या उसे अपनी बकरियों के मुतल्लक भेड़िए का खौफ होगा, लेकिन तुम बहुत जल्दी का मुतालबा करते हो। तो ये जो कहा ना, फ़ला यअलमन्नल्लाहु हुल्लज़ीना सदक़ू, यानी कि अल्लाह ताला हर सूरत उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने सच कहा। यहाँ एक जो मशहूर सवाल है कि इस बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह ताला माजी, हाल और मुस्तक़बिल की हर बात को जानता है, फिर इसका
یعنی اس کا کیا مطلب کہ وہ سچوں اور جھوٹوں کو جان لے گا؟ تو مفسر ابن کثیر نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ عام علم تو ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے نا جو وجود میں نہ آئی ہوں، مگر دیکھنے سے حاصل ہونے والا علم یا علم کی یا یہ علم کہ کوئی چیز وجود میں آ چکی ہے، کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا یہ بھی وضاحت ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یعنی کہ اس نے چوری کرنی ہے، لیکن وہ لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے پر تو نہیں اس کو سزا ہوگی جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے۔ یعنی جب تک ویسے تو وہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ تب ہی پرکھی جائے گی کہ جب وہ کام کر لے۔ تو یہ پھر ایک آزمائش جو ہے نا یہ ہونی ہے، یہ اس حساب سے لکھا گیا تاکہ اللہ جان لے۔ اب آگے کہا گیا ام حاسب الذین یعلمون السیئات، یا گمان کرتے ہیں وہ لوگ یعلمون السیئات جو برے اعمال کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں برے، ان یسبقونا یہ کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے یا ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون یعنی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ الفاظ عام ہیں جن میں مومن کافر دونوں آ جاتے ہیں، مگر یہاں مراد جو ہے نا وہ کافر ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں جو تھیں یہ مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور یہ آیت جو ہے نا یہ کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ یعنی ایمان والوں کی آزمائشوں اور امتحانات کو دیکھ کر کیا کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے؟ اگر انہوں نے عارضی مہلت سے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ مزے میں رہیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، تو انہوں نے بہت بری رائے قائم کر لی، کیونکہ مومنوں کی آزمائش تو ایک وقت تک ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، جبکہ کفار کے لیے تو شدید عذاب تیار ہے جو مومنوں کی آزمائش کی طرح چند روزہ نہیں بلکہ دائمی ہے۔ من کانا یرجو اور جو شخص ہے امید رکھتا، لقاء اللہ واسطے ملاقات اللہ کی کا یا اللہ کو ملنے کا، فإنا پس بے شک، اجل اللہ یعنی وقت اللہ کا، لآتی ضرور آنے والا ہے، ضرور، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت تو ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ اس چند روزہ آزمائش پر صبر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی امید ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اللہ کا مقرر کردہ جو وقت ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ بندے کی دعا کو اور اس کے عمل کو بلکہ کائنات کی ہر آواز اور ہر کام کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں نا دو قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں، ایک وہ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ان کا اس آیت میں ذکر ہے، اور سورہ کہف کی جو آخری آیت میں بھی جو ہے نا وہ فرمایا کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادات ربہ احدا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید اور اس کا شوق رکھنے والے کو خوشخبری ہو کہ وہ اس کی امید ضرور پوری ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس وقت سے پہلے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لے، کرنے والے جو صالح اعمال ہیں نا وہ کرے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کی ملاقات محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہما یا آپ کی کسی اور بیوی نے کہا، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی اور اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اسے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جو اس کے آگے آنے والی ہے، اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اسے اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات ناپسند کرتا ہے۔
عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی دعا نماز میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ سے کئی چیزیں مانگی گئی ہیں، تو اس میں نا یہ الفاظ بھی ہیں اس دعا کے کہ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّةٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ تو یہ نا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ، اور میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، کسی تکلیف کے بغیر جو نقصان پہنچانے والی ہے اور کسی فتنے کے بغیر جو گمراہ کرنے والا۔ لوگوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھتا ہو، نہ شوق۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ یونس میں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو یہ انجام ان کا ہے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ومن جاہد، اور جو جہاد کرتا ہے، فإنما یجاہد، تو بے شک اس نے جہاد کیا لنفسہ ہی، اپنی جان کے لیے یا اپنے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، یعنی بہت بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان سارے جہانوں سے۔ اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ جاہدہ یجہدو کا معنی کوشش کرنا، جاہدہ یعنی اس میں یہ ہے کہ اس میں مقابلے کا مفہوم بھی ہے اور مبالغے کا بھی، یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ اسے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ہر وقت اسے اپنی خواہش کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے، شیطان کا بھی، جس نے اس کی دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے، اور اپنے گھر سے لے کے تمام دنیا کے ان انسانوں کا بھی جو اسے راہ حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اس کوشش میں لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے جس میں وہ دشمن کو قتل کرتا ہے اور خود بھی قتل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جہاد کا لفظ اکثر اسی معنی میں آیا ہے۔ سب سے اونچا درجہ اس کا وہ ہے کہ جب وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر قربان ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن جو تھے نا، اس میں حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ویسے تو لمبی یہ حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ ہے یہ احمد کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ قتل سب سے اونچی شان والا ہے۔ فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کا عمدہ گھوڑا کاٹ دیا جائے۔ فرمایا جو شخص اپنے نفس یا شیطان یا کسی بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی آخری کوشش لگا دیتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کے گناہ سے کوئی نقصان ہے، بلکہ اگر کسی کو توفیق ملی ہے تو اسے مزید اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو سورۃ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے نا، اس میں بھی ہے نا کہ اس میں بھی یہ مضمون ہے، یہ جو یہ والا مضمون ہے نا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جس نے نیک عمل کیے اور اس نے اپنے لیے ہی کیا، اور جس نے برائی کی تو وہ اسی پر ہوگی۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے نا، اس میں بھی یہی فرمایا کہ اگر تم نے بلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے ہے۔ پھر جو یہ کہا گیا نا ان اللہ لغنی عن العالمین، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا، لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی جیسے ہو جائیں، یعنی جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی جیسے ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر ہے یعنی گنہگار ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو مفسر رازی نے فرمایا کہ اس آیت میں خوشخبری بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے۔ ڈرانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب سارے جہانوں سے غنی ہے تو اگر وہ تمام بندوں کو اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اور خوشخبری اس لیے کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے دے تو اس کا کچھ کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سے کسی چیز کی تو اسے ضرورت نہیں، وہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ پھر کن کہہ کر وہ جتنا چاہے اور پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت امید دلانے والی اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو آیت ہے نا، دونوں مطلب میں جا رہی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لا نکفرن عنہم، تو ضرور دور کریں گے ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولا نجزینہم، اور ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن، اچھا، الذی کانوا یعملون،
وہ جو تھے عمل کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی جو ہے نا وہ برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً جو ہے نا انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آزمائش پر ثابت قدم رہے، مشرکین کی جو تکلیفیں ہیں انہوں نے اسے متزلزل نہیں کیا، تو پھر نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد بھی کرتے رہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، ایمان لانے کی برکت سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے، پھر اعمال میں سے ہجرت سے پہلے کے جو تمام گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دیں گے، اور حج سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے نا اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا، کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شرط کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کی شرط کرو گے؟ میں نے کہا اس بات کی کہ مجھے بخش دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا اسے گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا اسے گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا اسے گرا دیتا ہے۔ پھر توبہ سے گزشتہ گناہ جو ہے نا وہ معاف ہی نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو وضو، نماز، روزہ، صدقہ اور جہاد غرض کے ہر نیکی گناہوں کے مٹانے کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو یعنی کہ ان کو رکھ کے اسے اچھی جزا دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا اسے دی جائے گی۔ کفر کی حالت میں جو نیک اعمال کیے تھے مسلمان ہونے کے بعد ان کی جزا بھی ملے گی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ وہ کام جو میں جاہلیت میں ثواب سمجھ کر کرتا تھا یعنی صلہ رحمی، غلام آزاد کرنا اور صدقہ، تو کیا میرے لیے ان میں اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ تم اس تمام نیکی سمیت مسلمان ہوئے جو اس سے پہلے تم نے کی، پھر ایمان لانے کے بعد ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر جو ہے نا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ تک جو ہے بلکہ بلا حساب دیا جائے گا۔ تو رازی نے جو بہتر بدلے کے متعلق ایک نفیس نکتہ بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اعمال یا تو دل سے تعلق رکھتے ہیں یا آنکھ سے نظر آتے ہیں یا کان کے ساتھ سنائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان اعمال کے بدلے میں جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں وہ نعمتیں دے گا، کہ جو کہا گیا نا ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور کان سے سنائی دینے والے اعمال کے بدلے میں وہ نعمتیں دے گا ولا اذن سامعات، یعنی جو کسی کان نے نہیں سنی، اور دل کے ایمان اور حسن اعتقاد کے بدلے میں وہ نعمتیں دے گا ولا خطر علی قلب بشر، یعنی کہ جن کا خیال تک کسی بشر کے جو ہے نا بشرین یعنی کسی بشر کے دل میں نہیں آیا۔ ایمان اور عمل صالحہ کی اس سے بہتر جزا کیا ہو سکتی ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور وصیت کی ہم نے انسان کو بالوالدیہ ساتھ والدین کے حسن کی یعنی کہ اچھے سلوک کی۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ تجھے زور دیں لِتُشْرِكَ بِي تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ تو جس کا نہیں ہے تیرے لیے کوئی ساتھ اس کے علم کوئی علم، فلا تُؤْتِیہما تو پھر نہ کہنا مان ان دونوں کا، الیہ میری طرف مرجعکم لٹائے جانا ہے تم کو، فَأُنَبِّئُکم پھر میں خبر دوں گا تم کو، بما کنتم تعملون وہ جو تھے تم کیا کرتے۔ یعنی ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی یا بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اگر وہ تجھے زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کی تلقین اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب دیکھیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہی سے انسان کا وجود ہوتا ہے، باپ خرچ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، جبکہ ماں دودھ پلاتی ہے اور پالتی ہے۔ تو قرآن مجید میں عموماً اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان ہوا ہے،
جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہہ اور نہ انہیں جھڑک، اور ان سے بہت کرم والی بات کہہ۔ تو بقائی نے پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا یہ ربط نکالا کہ آزمائش کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو اس کے والدین کفر و شرک پر مجبور کریں، تو ایسے موقع پر اسے ثابت قدم رہنا چاہیے اور وہ کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کہا گیا نا کہ اگر والدین تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی اور چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، جس کے شریک ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کیونکہ علم وہ ہے جس کی دلیل ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بلا شرک کی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے، یہ تو محض توہم پرستی اور تقلید کے اندھے پن سے وجود میں آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے کہنے پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ صرف شرک ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی نافرمانی ماں باپ یا کسی مخلوق کے کہنے پر جائز نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ احمد کی حدیث ہے کہ اللہ عزت و جلال والے کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے، سننا اور ماننا مسلمان آدمی پر فرض ہے ان حکموں میں جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، اور جب تک کہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، تو جب اسے اللہ کی کسی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سننا جائز ہے اور نہ ماننا۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بارے میں قرآن کی کئی آیات اتری۔ ان میں سے یہ ہے کہ سعد کی ماں نے ان کے مسلمان ہونے پر قسم کھا لی کہ اسے کبھی کلام نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے دین سے کافر کہ پھر نہ جائے یا کافر نہ ہو جائے، اور نہ کھائے پیے گی۔ اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں والدین کے بارے میں وصیت کی ہے اور میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں یہ حکم دیتی ہوں۔ تو سعد نے کہا کہ وہ 3 دن ایسے ہی رہی حتیٰ کہ بھوک سے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تو اس کا ایک بیٹا اٹھا جس کا نام امارہ تھا، اس نے اسے پانی وغیرہ پلایا تو وہ ہوش میں آ کر سعد پر بد دعائیں کرنے لگی۔ اس پر اللہ عزت و جلال نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور یہ آیت وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، یہ والی جو آیتیں ہیں یہ ان کے اتاری گئیں۔ یہ جو کہا گیا علیہ مرجعکم، دنیا کی یہ رشتہ داریاں اور والدین کے حقوق اس دنیا کی حد تک ہیں۔ آخر کار ماں باپ اور اولاد سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اگر ماں باپ نے اولاد کو گمراہی پر مجبور کیا یا ناحق زیادتی کی تو وہ پکڑے جائیں گے، اور اگر اولاد نے والدین کے جائز حقوق میں کوتاہی کی تو ان سے بھی وہ باز پرس ہوگی۔ تو انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔